खबरों से आगे में आज शाम सियासतदान और उनके खानदान कैसे जीतते हैं पब्लिक का दिल, बच्चों पर हाथ उठाना या अपने गुस्से पर काबू पाना, कौन सा हल है बेहतर, और सुर की ढाल क्या रोक सकती है दहशत के वार। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। सियासतदानों के ख़ानदान कहीं तो वजह बनते हैं कंट्रोवर्सी की और कहीं जीत लेते हैं पब्लिक का दिल और उनके वोट भी। पाकिस्तान के सियासतदानों के घर वालों की खबरें हम आपको क्या बताएं, आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में सदर ओबामा और इस साल के सदारती इंतखाबात में उनके मुतवक्को हरीफ मिट रोमनी के घर वाले उनके सियासी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अमेरिका में गर्मी का ये मौसम सदारती इंतखाबी मुहिम का मौसम भी है। सदर ओबामा अब खुद इंतखाबी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं ताकि अमरीकी अवाम को जंग और मईशत के बहरान से निकालने की यकीन दहानियाँ दोहराई जा सकें। प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से कराए गए रायामा के एक जायजे के मुताबिक 67% अमरीकी मुल्क के अगले सदारती इंतखाबात की मुहिम को उकता देने वाली और लंबी करार दे रहे हैं, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी के 45% जबकि रिपब्लिकन पार्टी के 33% हामियों के ख्याल में ये इंतखाबी मुहिम दिलचस्प होगी। सदर ओबामा की पिछली इंतखाबी मुहिम के बरक्स अमरीकियों को इस बार ओबामा खानदान को देखने का मौका ज्यादा मिल रहा है। सदर ओबामा की बड़ी बेटी मलिया ओबामा ने अपनी 14वीं सालगिरह व्हाइट हाउस के लॉन में अमरीकी यौम आज़ादी की आतिशबाजी देखकर मनाई, जबकि ये और इनकी बहन साशा अपने वालिद की सदारती मुहिम proud father of 2 daughters और फादर्स डे के इश्तहारात में भी नजर आईं। What I think about is what kind of world am I leaving my 2 little girls? फिर भी ओबामा की कम उम्र बेटियां अभी इंतखाबी रैलियों में तकरीरें करने के काबिल नहीं हैं। दूसरी तरफ है रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी, जिनके साथ साथ हैं इनके 5 बेटे और 16 पोते पोतियां, जो न्यू हैम्पशायर में छुट्टियां गुजारते, तफरीह करते, मदर्स डे पर एक टीवी इश्तहार में मिसेज रोमनी की तारीफ करते नजर आए। Very slow to judge and very quick to lend a helping hand. और इन 5 ने एक मशहूर टीवी शो में शिरकत करके अपने वालिद की शख्सियत पर कुछ रोशनी डाली। He does like pranks. Oh, he doesn't like to get pranked. No one does like to get pranked. We learned that the hard way. सदर ओबामा अपनी बेटियों को तफरीही मकामात पर अपने साथ ले जाने से हिचकिचाते नहीं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें सियासी मुहिम में ज्यादा आगे रखना उनके लिए कुछ और मसाइल पैदा कर सकता है। My general view is those of us who are in public life, हम जो अवामी ओहदों पर हैं इनकी तो खैर है, लेकिन हमारे खानदान आम शहरी हैं। पिछले साल एक अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। I understand teenagehood is complicated. I should also point out that I have men with guns that surround them. अमरीकी सदारत के उम्मीदवारों के खानदान आने वाले महीनों में उनकी मदद कैसे करेंगे, अमरीकी अवाम की दिलचस्पी पैदा करने में ये उनसर अहम साबित हो सकता है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। ऑलराइट, सदर चाहे मौजूदा हो या साबिक, उनकी एक्टिविटीज़ पर मीडिया की पूरी नज़र रहती है। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज W. बुश इन दिनों अफ्रीका में सेहत की सहूलतें बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी सियासत के मुकाबले में उनके फलाही काम मीडिया की नज़रों से दूर खामोशी से जारी रहें। अफ्रीकी मुल्क ज़ाम्बिया के दूसरे बड़े शहर काबवे में साबिक सदर जॉर्ज W. बुश ने कुछ रज़ाकारों के साथ एक क्लिनिक की तामीर नौ में हिस्सा लिया, जहां ख़वातीन के तौलीदी अज़ा में सरतान या सर्विकल कैंसर की तशख़ीस के लिए जदीद तिब्बी सहूलतें मुयस्सर होंगी। आप हमेशा साबिक सदर तो रहेंगे, मगर मैं यहाँ आकर मजदूरों के साथ काम करना चाहता था, और इस सफ़र के खात्मे पर मैंने और मेरे दोस्तों ने एक क्लिनिक बना दिया है, और मुझे उम्मीद है कि और लोग भी क्लिनिक्स की तामीर नौ में हिस्सा लेंगे। जॉर्ज बुश सदारत की मुद्दतों के बाद अब सर्विकल कैंसर के खिलाफ तहरीक में पेश हैं और इस मकसद के लिए अब तक $8.5 करोड़ के अतियात जमा कर चुके हैं, मगर वो चाहते हैं कि वो मीडिया की नज़रों से दूर रहकर इस फलाही काम में हिस्सा लें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं खबरों में नहीं आना चाहता। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे ख्याल में खामोशी से काम करना सबसे अच्छी खिदमत है। ज़ाम्बिया में साबिक सदर और उनकी अहलिया ने एक यतीम खाने का भी दौरा किया, जहां ज़्यादातर बच्चे पैदाइशी तौर पर HIV वायरस से मुतासिर हैं। ये बच्चे आज अगर जिंदा हैं तो इसकी वजह सदर बुश के सन 2003 में अफ्रीका में एड्स के इलाज के लिए अरबों डॉलर फंड्स की फराहमी थी। अफ्रीका में लोग उनके इस इकदाम को सराहते हैं।
مجھے یقین ہے کہ امن کے لیے آزادی اہم ہے، اور آزادی کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ بیماریوں سے آزاد ہوں، اس لیے میں اور لورا اس پروگرام میں شامل ہیں۔ جارج بش سے پہلے دوسرے سابق امریکی صدور اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے عوام کی نظروں میں اپنا امیج بہتر کر سکے۔ بعض مبصرین کے مطابق سابق صدر بل کلنٹن کچھ اچھے فلاحی کاموں جیسے ایشیا میں سونامی سے متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی وجہ سے سیکس اسکینڈل کی بدنامی کا داغ دھو سکے۔ امریکن یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ایلن لکٹمن کہتے ہیں کہ سابق صدر جمی کارٹر نے صدر کی حیثیت سے اتنا نام نہیں کمایا جتنا فلاحی کاموں کی وجہ سے۔ زیادہ مبصرین کا خیال ہے کہ کارٹر اپنی صدارتی مدت کے بجائے سابق صدر ہونے کی حیثیت سے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ جمہوریت اور امن کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں کے صلے میں ہی انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جارج ڈبلیو بش وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد خاموشی سے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور واقعی لگتا ہے جیسے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تاریخ میں ان کی جگہ کیا ہے۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ جب پیار کی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا بچے کی پٹائی میں ہی ہے اس کی بھلائی؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ اور اگر بچہ ہو بدتمیز تو آپ اسے کیسے لاتے ہیں راہ راست پر؟ مرغا بنا کے، ہاتھوں پر فٹ رولر مار کے، یا پھر پیار دلار سے؟ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو سبق سکھانے کے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ سائنس اور کچھ والدین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، بتا رہی ہیں آمنہ خان۔ اس ویڈیو میں ایک سوتیلا باپ اپنے بیٹے کی پٹائی کر رہا ہے کیونکہ بچہ گیند نہیں پکڑ سکا۔ باپ تو گیا جیل، لیکن یہ بحث جاری رہی کہ بچوں کو کس حد تک سزا دینا جائز ہے۔ الانا روزنگارٹن اور جوانا مسیوسکی دونوں babel.com کے لیے بلاگ کرتی ہیں، لیکن جہاں الانا اپنے بچے پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جوانا کی سوچ ہے کچھ مختلف۔ اگر بچہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے یا بدتمیزی کرے یا آپ کو اپنی بات بار بار دہرانی پڑے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق امریکہ میں پری اسکول کے عمر کے تقریباً 80% بچوں کو مار پڑتی ہے، جبکہ ایک دوسری تحقیق کے مطابق مار کھانے کی وجہ سے بچے بعد میں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچے پر ہاتھ نہ اٹھا کر ہم ڈپریشن اور انزائٹی جیسی بعد میں پیش آنے والی نفسیاتی بیماریوں کو 5 سے 7% تک کم کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کو سمجھانے کے کئی اور طریقے بھی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بچے کو سزا دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ کبھی کبھی مار کے سمجھانا آسان لگتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ بچے اس سے کوئی اچھی بات سیکھے گا۔ اور اب نئی تحقیق کے نتائج پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر اور ماہر نفسیات بھی والدین کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ پھر بھی کئی والدین کے مطابق یہ ان کا انفرادی فیصلہ ہونا چاہیے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ ان تبتی بدھ بھکشوؤں کو ہاتھ پر ہاتھ مارتے، اچھلتے کودتے اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے دیکھ کر حیران نہ ہوں۔ یہ امن کا پرچار کرنے والے ان بھکشوؤں کے تبادلہ خیال کے طریقے ہیں، لیکن جہاں ہونے والے گفتگو کے موضوعات ذرا ہٹ کر ہیں۔ ایک صاحب نظریہ ارتقاء بیان کر رہے ہیں، جبکہ ایک دوسرے بھکشو سائنس کی کئی اور گتھیاں سلجھا رہے ہیں۔ یہ منفرد علمی مرکز ہمالیہ کے سائے میں دریا کنارے ایک چھوٹی سی وادی میں قائم ہے، جہاں 65 بھکشو اور راہبائیں امریکہ کی ایمری یونیورسٹی سے منسلک سائنسدانوں کے ساتھ مل کر اپنی قدیم ثقافت کو دور حاضر سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں دی جانے والی تعلیم کا مقصد ہے ان بدھ بھکشوؤں اور راہباؤں کو اس قابل بنانا کہ وہ واپس بھارت اور نیپال جا کر وہاں اپنے ساتھیوں کو بھی سائنس کی بنیادی تعلیم دے سکیں۔ لگتا ہے ان کے نزدیک دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ دنیا کے بارے میں کچھ سیکھا ہی نہ جائے۔ اور اگر آپ امریکہ آئیں اور شاپنگ کرنے جائیں تو ذرا دیکھ بھال کے پیسے خرچ کیجیے گا۔ یہاں ملنے والی ہر شے جینوئن یا اصلی برانڈ کی نہیں، بلکہ یہاں تو ایسے بازار بھی ہیں جو مشہور ہی جعلی اشیاء کی فروخت کے حوالے سے ہیں۔ یہ 2 نمبر مال آتا کہاں سے ہے اور اسے روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سستا مال خریدنے کے چکر میں یہ تمام لوگ لاس اینجلس کے اس علاقے میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ علاقہ سینٹی ایلی کہلاتا ہے اور خریداروں میں شامل ہیں
Anita Gray. I come down for handbags, jewelry and clothes, but they have everything. یہ بازار نقلی اشیاء کی وجہ سے بھی مشہور ہے. I know years ago. کئی سال پہلے تو ہر جگہ نقلی اشیاء نظر آتی تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئیں. اور اس کی وجہ ہے پولیس کے چھاپے. جو لوگ یہ اشیاء بیچا کرتے ہیں انہیں اب اور زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے. یہ آپ کو جعلی اشیاء کی پیشکش کرتے ہیں اور پھر لے کر جاتے ہیں اپنے گوداموں کی طرف. بکنر پچھلے 15 سالوں سے ان افراد کا پیچھا کرتے رہے ہیں جو نقلی اشیاء بیچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف لاس اینجلس تک محدود نہیں. گلوبل مارکیٹ پلیس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو 10% اشیاء یہاں جعلی ہیں. $500 ارب کی لاگت رکھنے والی نقلی اشیاء کی عالمی منڈی منشیات کی عالمی منڈی سے زیادہ بڑی ہے. یہ مقامی گینگز اور دوسرے جرائم پیشہ گروہوں سے بھی ملی ہوئی ہے. یہ تمام اشیاء پولیس نے لاس اینجلس کی بندرگاہ سے برآمد کی. پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اشیاء چین سے بن کر آتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر سال 1.40 کروڑ کنٹینرز اس بندرگاہ میں سے گزرتے ہیں اور ان کے پاس صرف 1% کنٹینروں کو چیک کرنے کی صلاحیت ہے. ڈیبرا گریوز کا تعلق ٹرو ریلیجن نامی جینز کی کمپنی سے ہے. وہ پولیس کو سکھاتی ہیں کہ نقلی جینز کی شناخت کیسے کی جائے. The fabrics are rougher, the stitching is not as neat. وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر سے نقلی چیزیں ہرگز نہیں خریدنی چاہیے. One of the biggest threats. سب سے بڑا خطرہ جس سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ جعلی اشیاء بنانے والے نہ صرف آپ کو نقلی چیزیں بیچ رہے ہیں بلکہ آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر، گھر کا پتہ اور تمام ذاتی معلومات بھی انہی اشیاء کو خریدنے کے بہانے آپ سے حاصل کر لیتے ہیں. Everything they need to steal from you. اور کمانڈر ٹاڈ راجرز کا کہنا ہے کہ بہت سے علاقوں میں تو یہ جعلی اشیاء نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. جعلی سگریٹوں میں تو آپ بالکل بھی اصلی اور نقلی کا فرق نہیں بتا سکتے. پولیس کا کہنا ہے کہ نقلی اور جعلی اشیاء کا سب سے آسان فرق تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ بک کہاں رہی ہیں، اور اگر قیمت بہت ہی کم ہے تو یہ ضرور نقلی ہیں. الزبتھ لی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA. کیا دہشت گردی کے شور میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں موسیقی کے سر؟ جواب جاننے کے لیے چلیں گے کراچی آرٹس کونسل، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کو ہونے والی تقریباً 60% بیماریاں انہیں لگتی ہیں جانوروں سے، اور ہر سال ان بیماریوں کے سبب موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ. جی ہاں، مویشی پاکستان سمیت بہت سے ملکوں میں روزگار کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جان لیوا بیماریوں کا بھی. انٹرنیشنل لائف سٹاک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق مویشی رکھنے کے غیر محفوظ طریقوں کی وجہ سے ترقی پذیر ہی نہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بہت سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. ادارے کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ غربت و افلاس اور گندگی کا بیماریاں پھیلنے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس حوالے سے سب سے خراب صورتحال ہے بھارت میں، جبکہ پاکستان کا نمبر ہے 7واں. السلام علیکم، مائی نیم از مرینا خان. ایک سینگ ہے انگریزی میں، that cleanliness is next to godliness. آئی تھنک اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو ایوری تھنگ ایلس گوز آؤٹ دا ونڈو. لیکن اٹس ٹرو، میننگ اگر آپ کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم کلینلینس کو، صفائی کو، ہائیجین کو ایک اتنی امپورٹنس دیں تو ہم کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم اونرشپ لیں ایز سٹیزنز آف دس کنٹری، اٹس ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، بیکاز اس میں پیسہ نہیں لگتا، اس میں تھوڑی سی ایفرٹ ہوتی ہے. ایفرٹ کرنا جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے لیے آج کل ذرا مشکل ہو گیا ہے. بٹ اگر آپ سیریسلی سوچیں، اٹس ناٹ ریئلی دیٹ ڈیفیکلٹ. ہم اپنے گھر تو صاف رکھتے ہیں نا، ہم ٹائم نکال کے اپنا گھر صاف کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، باہر سے ہم تھوڑی بہت صفائی کرتے ہیں. تو وائی ناٹ 2 ہاؤسز آگے، اور 2 گھر تھوڑا سا اور آگے، اور 2 گھر تھوڑا سا اور آگے، اور ایسے کرتے کرتے ایک گلی کو ہم کیوں نہیں صاف کر سکتے؟ جی ہاں، مرینا خان بات کر رہی تھی ہمارے پروجیکٹ پاک پاکستان کے بارے میں، جس میں امید ہے ہمیں کہ آپ بھی بھرپور حصہ لیں گے.
اور روشنیوں کا شہر کراچی جہاں ایک عرصے سے منڈلا رہے ہیں بدامنی کے سائے، ان اندھیروں میں کچھ لوگوں کے لیے روشنی کی کرن ثابت ہو رہی ہے کراچی آرٹس کونسل کی میوزک اکیڈمی۔ آئیے چلتے ہیں وہاں عائشہ خان کے ساتھ۔ کراچی جہاں ہر روز پرتشدد واقعات اور متعدد ہلاکتیں، سڑکوں پر احتجاج اور کاروباری سرگرمیوں کا متاثر ہونا معمول بن گیا ہے، وہاں اس شہر کے مرکز میں واقع آرٹس کونسل کی اس میوزک اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ شہر اتنا ہی پرامن معلوم ہوتا ہے جتنا اس مرکز کے باہر پرتشدد ہے۔ خالد محبوب کراچی آرٹس کونسل میں میوزک اکیڈمی کے نگراں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، آرٹس کونسل میں ادبی و ثقافتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ہماری سوچ دہشت گردی نہیں ہے، ہماری سوچ امن ہے، سکون ہے۔ تو آپ دیکھیں باہر جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے پروگرام جاری رہتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم ان کا مقابلہ ثقافت سے کر رہے ہیں، علم و ادب سے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے بھی دیکھا آ کے کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن یہاں آپ کو آ کے ایک سکون ملتا ہے۔ اچھا بیٹا خوش ہو کر کہو، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے گانے میں اس کو ہے۔ اس میوزک اکیڈمی میں کلاسیکی موسیقی کے ساتھ موسیقی کے آلات سکھانے کا بھی انتظام ہے اور یہاں سیکھنے والوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد برابر ہے۔ استاد محمود علی خان کا تعلق گوالیار گھرانے سے ہے اور وہ یہاں کلاسیکی موسیقی سکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں توازن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں فن اور فنکار کی قدر ہو اور موسیقی کو عام کیا جائے۔ اب اس کو آپ ایون کو پھیلائیں گے کیسے؟ آپ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے موسیقی بہت اچھی چیز ہے، اگر اس کو فروغ دیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو اس وقت فرسٹریشن چل رہا ہے، اس وقت جو یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بڑی عجیب سی سچویشن بنی ہوئی، تو یہ سارے ختم ہو جائے گا۔ استاد محمود علی خان تعلیمی اداروں میں موسیقی کو نصاب کا حصہ بنانے کے حق میں ہیں۔ یہاں سیکھنے والوں میں مصطفیٰ بھی شامل ہیں۔ وہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم ہیں اور ان کا تعلق کراچی کے سب سے زیادہ پرتشدد علاقوں میں سے ایک لیاری سے ہے۔ میم جب انسان ان 7 سروں میں گر جاتا ہے تو اس کو تشدد یا کوئی وائلنس نظر نہیں آتا، اس کو پیار ہی پیار نظر آتا ہے، اس کو چاروں طرف پیار نظر آتا ہے اور وہ ہر دوسرے انسان میں پیار بانٹے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے، کسی کو مارے گا نہیں، کسی کو کوئی برا الفاظ نہیں کہے گا، وہ پیار سے دوسروں کے دل جیتے گا۔ استاد محمود علی خان کہتے ہیں کہ موسیقی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے معاشرے کو ایک لڑی میں پیرو کر رکھتی ہے، کیونکہ یہ مذہب فرقہ بندیوں اور سرحدوں سے ماورا ہے اور اپنے سننے اور سیکھنے والوں کو بھی یہی درس دیتی ہے۔ لیکن ہم موسیقی کے کلاس میں جب بیٹھے ہوتے تو وہاں پر تو نہ تو پولیٹیکل بات کوئی ہوتی ہے، نہ نسل کا وہاں پر کوئی چکر ہوتا ہے، نہ کسی سیکٹرین کلیش ہوتا ہے وہاں پر، وہاں سب یہی آتے ہیں کہ جی علم کے متلاشی ہے یہ۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔ کراچی سے اب چلتے ہیں لندن، جہاں جاری ہیں اولمپک مقابلوں کی تیاریاں، مگر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ کن کن باتوں کا بتا رہی ہیں مدیحہ انور۔ جیسے جیسے لندن اولمپکس کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، برطانیہ کے شہر لندن کی رونقوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر سب سے زیادہ فکر مند ہیں لندن اولمپکس کے وہ ذمہ داران جو شہر میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کے لیے کوشاں ہیں۔ انہی کوششوں میں کھیلوں کے دوران کمپیوٹرز کو ہیکرز کے حملے سے بچانے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ ہم سیکیورٹی رسک کے بارے میں فہرست مرتب کر کے اس کی بنیاد پر ان سے بچنے کے ممکنہ اقدامات پر غور کر رہے ہیں، اور اسی کا ایک پہلو کمپیوٹرز کو ہر صورت ہیکرز کے حملے سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ لندن اولمپکس کے دوران ہزاروں کمپیوٹرز استعمال کیے جائیں گے۔ لندن میں اولمپکس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کے سائبر حملے سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر لیے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کمپیوٹر کا ایٹاس سسٹم، جو بالخصوص نشانہ بازی اور تلوار بازی جیسے کھیلوں کے دوران استعمال کیا جائے گا۔
जब तीर बोर्ड पर लगेगा तो इसका स्कोर फौरी तौर पर कंप्यूटर नेटवर्क पर चला जाएगा, जिसे 100% दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि एक जरा से फर्क से या तो आप सोने का तमगा जीत सकते हैं या खाली हाथ भी वापस लौट सकते हैं। पैट्रिक एडिबा एटॉस से वाबस्ता हैं और कहते हैं कि ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट की तैयारी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा और पेचीदा इवेंट है जिसमें बैक वक्त बहुत से खेल जारी होते हैं। कभी कभी तो एक दिन में 17 खेल भी चल रहे होते हैं। इसकी तैयारी आसान नहीं। लंदन का शहर 2012 के ओलंपिक्स की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देता है। मदीहा अनवर, उर्दू VOA। और वाशिंगटन DC में इन दिनों जारी है सालाना फोक लाइफ फेस्टिवल, जिसमें नजर आते हैं अमेरिका में मौजूद बहुत सी सकाफतों के रंग। साकिबुल इस्लाम आपको दिखा रहे हैं कि इस साल के मेले में अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को कितने खूबसूरत अंदाज से पेश किया गया। वाशिंगटन DC के जनूब मशरकी इलाके में इस तरह के गाने और मौसीकी की आवाज़ अक्सर सुनाई देती है। और ये रक्स जो चारा टिबू कहलाता है जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें फौजी ड्रिल्स की मौसीकी भी शामिल है। और ये दोनों चीज़ें वाशिंगटन DC में होने वाले फोक लाइफ फेस्टिवल की ख़ास बात रहीं। एला स्कॉट इस रक्स को डायरेक्ट करती हैं। उनका कहना है कि ये अफ्रीकन अमेरिकन नौजवान इनके ज़रिए अपनी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। तारा टीबू नामी ये रक्स उनको अपनी तारीख और बुजुर्गों के बारे में तालीम देता है और उन्हें ये सबक देता है कि उन्हें अकेले नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी और लोगों के साथ मिलकर चलना है। मेले के इस हिस्से में वाशिंगटन DC में बसने वाले अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के रहन सहन के अंदाज, उनके आर्ट और उनके कल्चर को इन बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के जरिए पेश किया गया है। ये पेंटिंग्स, जिन्हें म्यूरल्स कहा जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन रवायात का एक खास हिस्सा है। इस तरह की रवायात नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। DC के जनूब मशरकी हिस्सा में बसने वाली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के चर्चेस के जरिए और रक्स के जरिए ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी तारीख और रवायात को जिंदा रखना जरूरी है। और इन्हीं रवायात में कहानियाँ सुनाने का फन भी शामिल है, जिसके जरिए अफ्रीकन तारीख को बच्चों के लिए दिलचस्प बनाया जाता है और उन्हें वाशिंगटन DC में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की तारीख के बारे में भी बताया जाता है। वाशिंगटन DC हमेशा से ऐसा शहर नहीं था जहां अफ्रीकन अमेरिकन लोग आसानी से रह सकते थे। और अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर की खास बात रैप और हिप हॉप मौसीकी भी है, जिसे यहाँ खास तौर पर पेश किया गया। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ये था हमारा आज का शो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। और आप गर्मी की शिद्दत दूर भगाने के लिए चेकआउट कीजिए हॉलीवुड की नई पेशकश आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। Ew.